मुरक्कब इजाफी एक ऐसा मुरक्कब है मुरक्कब नाकिस, मगर ऐसा मुरक्कब है जिसमें एक इस्म की दूसरे इस्म की तरफ निस्बत दी जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर लड़के की किताब, तो यहाँ जो है वो किताब को लड़के की तरफ निस्बत दी गई, तो ये मुरक्कब इजाफी हो गया। उर्दू में तर्जुमा जब हम करते हैं तो का के की से इसका तर्जुमा होता है, और जिस चीज़ को निस्बत दी जाती है वो मुज़ाफ होता है, और जिस चीज़ की तरफ निस्बत दी जाती है वो मुज़ाफ इलैह होता है। और अरबी के अंदर मुज़ाफ पहले आता है, मुज़ाफ बाद में आता है। यानी अरबी में मुज़ाफ पहले आ जाएगा किताबुन, और मुज़ाफ इलैह बाद में आ जाएगा वलदुन। अब इसके पहचानने का तरीका ये है मुरक्कब इजाफी को, कि ये जो मुज़ाफ होता है इसके दो कायदे हैं। एक तो ये कि इस पर अलिफ लाम नहीं आता, और दूसरा ये कि इस पर तनवीन नहीं आती। तनवीन नहीं आने की एक मिसाल हमने एक कायदा पढ़ा था कि जब अलिफ लाम लगता है, जब अलिफ लाम लगता है तो तनवीन को वो खफीफ कर देता है। आज हम दूसरा कायदा पढ़ रहे हैं कि अगर कोई इसम मुज़ाफ बनकर आए तो इस पे तनवीन खफीफ हो जाती है, यानी तनवीन कम हो जाती है, तनवीन ख़त्म हो जाती है। और जो मुज़ाफ इलैह का कायदा है वो ये है कि मुज़ाफ इलैह हालत जर में रहता है। तो मुज़ाफ के दो कायदे हैं कि इस पर अलिफ लाम और तनवीन नहीं आती है, और मुज़ाफ इलैह का कायदा ये है कि ये हालत जर में आता है। तो हमारे पास ये मुरक्कब इजाफी कुछ इस तरह बन जाएगा, किताबु वलदिन, जिसमें किताब जो है वो मुज़ाफ है, और इस पे देखें इसमें ना अलिफ लाम है और ना इस पे तनवीन है, और जो मुज़ाफ इलैह है ये हालत जर में, और यही इसके पहचानने का तरीका है। इसम के जर में आने की एक वजह तो हमने पढ़ी थी जब हम जुमला इस्मिया पढ़ रहे थे, माँ और लईसा वाले चैप्टर, जो दूसरा चैप्टर है, और वहाँ हमने ये पढ़ा था कि जब बी आ जाए खबर के साथ तो वो खबर को हालत जर में कर देता है। तो ये बी जिस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है उनको हुरूफ जारा कहते हैं, वो इंशाल्लाह हम आगे पढ़ लेंगे। आज हम दूसरी वजह पढ़ रहे हैं कि अगर इससे मुज़ाफ़िले बनकर आए तो वो हालत जर में होता है। पहली वजह हमने पढ़ी थी कि जब बी लग जाए तो वो हालत जर में कर देता है, और बी हुर्फ जारा कहलाता है। हुर्फ जारा जब भी किसी इसम से पहले आता है तो वो उसको जर में कर देता है, तो इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे। और आज हम दूसरी वजह ये पढ़ रहे हैं कि कोई इसम अगर मुज़ाफ़िले बनकर आ जाए तो वो हालत जर में होता है। फिर हमने इससे पहले पढ़ा था कि इसम पे तनवीन खफीफ हो जाती है जब उस पर अलिफ लाम लगता है। आज हमने दूसरी वजह पढ़ी है कि अगर वो मुज़ाफ बनकर आ जाए तो उस पर तनवीन जो है खफीफ हो जाती है। तो अब ये दो बहुत अहम कायदे हैं, इसम की तनवीन का खफीफ होना और इसम का हालत जर में होना। अच्छा, हम किताब को दोबारा देखें, किताबु वलदिन। मसलन तो हमें पता है कि ये जो है वो किताबुन है, यानी कि डिक्शनरी के अंदर असलन तो ये तनवीन के साथ आता है, यानी कि ये मुनसरिफ है। अब इसके तनवीन खफीफ होने की एक वजह यही है कि अगर इस पर अलिफ लाम लग जाए तो ये अल किताबू हो जाएगा, मगर यहाँ पर जो किताबू है इस पर अलिफ लाम भी नहीं है और इस पर तनवीन भी नहीं है, तो ये दो चीज़ें ये बता रही हैं कि ये मुज़ाफ है। इस पर अलिफ लाम भी नहीं है, इस पर तनवीन भी नहीं है, तो ये दो चीज़ें बता रही हैं कि ये मुज़ाफ है। और इसके बाद आने वाला इसम जो है वो हालत जर में आ रहा है। तो जर में आने की वजह दो या तीन ही होती हैं, जिसमें दो बड़ी वजह यही होती है कि एक हुर्फ जारा उससे पहले आ जाए, और एक ये मुज़ाफ़िले बनकर आ जाए। तो हम मुज़ाफ़िले यानी मुरक्कब इज़ाफ़ी को इस तरह चेक करेंगे कि जो पहला इसम होता है उस पर अलिफ लाम और तनवीन नहीं होती। यानी तनवीन नहीं होने की एक वजह तो है अलिफ लाम, और भी वजूहात हम पढ़ेंगे। तो इस पर अलिफ लाम है भी नहीं और तनवीन भी नहीं है, तो ज़्यादा चांस ये है कि ये मुज़ाफ़ी है। और मज़ीद वेरीफाई करेंगे कि इसके बाद आने वाला इसम जो है वो हालत जर में है। तो ये तीन तरीके से हमने पहचाना है कि ये मुरक्कब इज़ाफ़ी है। तर्जुमा उर्दू के हिसाब से हम तरतीब उलट कर करेंगे, लड़के की किताब या किसी लड़के की किताब। अच्छा, अब इसमें ये तीन ही चीज़ें बताई गई हैं। अब इन तीन के अलावा हम अपनी तरफ से कोई कायदा ना लगाएं। मिसाल के तौर पर हमने ये पढ़ा कि मुज़ाफ जो है इस पर अलिफ लाम और तनवीन नहीं आती, तो ये कहीं नहीं कहा गया कि जिन्स में इसकी कोई मुताबिकत है। यानी मुज़ाफ जो है वो जिन्स में कुछ कुछ भी हो सकता है, यानी ये मुज़क्कर भी हो सकता है, मुअन्नस भी हो सकता है, ये हालत रफ़ा में भी हो सकता है, हालत नसब में भी हो सकता है, हालत जर में भी हो सकता है, ये वाहिद भी हो सकता है, मुज़क्कर भी मुसन्ना भी हो सकता है, जमा भी हो सकता है। यानी इस पे किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, ना कोई हालत की पाबंदी है,
نہ اس کی کوئی جنس کی پابندی ہے، نہ اس کے عدد کی پابندی ہے. اور جو مضاف الیہ ہے اس پر ایک ہی پابندی ہے کہ وہ حالت جر میں، یعنی اس پر صرف حالت کی پابندی ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ مضاف الیہ نکرہ بھی ہو سکتا ہے، مضاف الیہ معرفہ بھی ہو سکتا ہے، مضاف الیہ واحد مثنیٰ جمع کوئی بھی ہو سکتا ہے، مضاف الیہ مذکر بھی ہو سکتا ہے، مضاف الیہ مؤنث بھی ہو سکتا ہے. تو وہ چونکہ ہم مرکب توصیفی سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں تو وہ ایک ذہن میں رہ جاتا ہے کہ ان میں کوئی قاعدے بھی ہیں، تو بس قاعدے بس یہ تین ہی ہیں، ان کے علاوہ ان کی آپس میں کوئی مطابقت نہیں ہے. مضاف مذکر ہو سکتا ہے، مضاف الیہ مؤنث ہو سکتا ہے، مضاف مثنیٰ ہو سکتا ہے، مضاف الیہ جمع ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ان تین کے علاوہ کوئی پابندی نہیں ہے. اب جب ہم نے کہا کہ مضاف الیہ نکرہ بھی ہو سکتا ہے، معرفہ بھی ہو سکتا ہے، تو ایک مثال تو یہ آپ کے سامنے ہے کتاب ولدن، اور ایک مثال یہ ہے کتاب الولدی. مضاف الیہ پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے. دونوں میں فرق کیا ہو گیا کہ پہلے کا ہم ترجمہ کر رہے ہیں کسی لڑکے کی کتاب، اور دوسرے کا ہم ترجمہ کر رہے ہیں لڑکے کی کتاب. دونوں ترجمے میں فرق آ گیا نکرہ معرفہ کی وجہ سے. اس لیے جو مضاف ہے اس پر پابندی کیا ہے کہ اس پر الف لام نہیں لگتا. تو اب ہم کیسے پہچانیں گے کہ مضاف جو ہے وہ نکرہ ہے یا معرفہ ہے؟ تو ترجمے سے میں اندازہ ہو گیا. جب ہم نکرہ کا ترجمہ کرتے ہیں کتاب و ولدن تو ہم ترجمہ کر رہے ہیں کسی لڑکے کی کتاب، اور جب ہم معرفہ کا ترجمہ کر رہے ہیں تو ہم ترجمہ کر رہے ہیں کتاب الولدی کا، لڑکے کی کتاب. اس سے ثابت ہوا کہ مضاف کی وسعت کا تعین مضاف الیہ کرتا ہے. مضاف کی وسعت کا تعین مضاف الیہ کرتا ہے. اگر مضاف الیہ نکرہ ہو تو مضاف بھی نکرہ، اور مضاف الیہ معرفہ ہو تو مضاف بھی معرفہ. اور اسی بات کو ہم تھوڑا سا اور بہتر انداز میں کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم نے یہ تین قاعدے پڑھ لیے، مرکب اضافی کا ہم نے پڑھا کہ اس میں دو کمپوننٹس ہوتے ہیں، مضاف ہوتا ہے، مضاف الیہ ہوتا ہے. پھر ہم نے پڑھا کہ مضاف پر الف لام نہیں آتا اور تنوین نہیں آتا ہے، اور ہم نے پڑھا کہ مضاف الیہ جو ہے وہ حالت جر میں رہتا ہے. پھر ہم نے پڑھا کہ مضاف و مضاف الیہ پہ ان تین کے علاوہ کوئی پابندی نہیں ہے. تو اب ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ مرکب اضافی کی وسعت کا تعین مضاف الیہ کرتا ہے. یعنی اگر مضاف الیہ نکرہ ہے تو پورا مرکب اضافی نکرہ ہے، اور اگر مضاف الیہ معرفہ ہے تو پورا مرکب اضافی معرفہ ہے. یہاں تک تو بات کلیئر ہے. تو ہمیں اصل میں ترجمہ کرنے میں آسانی ہوگی، کیونکہ مضاف پر تو پابندی ہے کہ اس پر الف لام نہیں لگے گا. تو ہم کیسے پہچانیں گے کہ مضاف یا پورا مرکب اضافی نکرہ ہے یا معرفہ ہے؟ اس کا تعین تو مضاف الیہ کرے گا. اور آخری بات جو اس میں بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ مضاف پر تو پابندی نہیں ہے، وہ تو رفع میں بھی ہو سکتا ہے، نصب میں بھی ہو سکتا ہے، جر میں بھی ہو سکتا ہے. مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے. تو اب پورے مرکب اضافی کے حالت کا تعین کون کرے گا؟ یعنی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ پورا مرکب اضافی رفع میں ہے یا پورا مرکب اضافی نصب میں ہے یا پورا مرکب اضافی جر میں ہے؟ تو یہاں پہ بھی نوٹ کر لیجئے، اس کو نوٹ کر لیجئے. ہو سکتا ہے ابھی اس وقت سمجھ میں نہ آ رہا ہو، آگے جا کے یہ اور کلیئر ہو جائے گا کہ مرکب اضافی کی حالت کا تعین، حالت کس کو کہتے ہیں؟ رفع نصب جر کو. مرکب اضافی کی حالت کا تعین مضاف کرتا ہے، مرکب اضافی کی حالت کا تعین مضاف کرتا ہے. اس وقت ہم نے یہ تین چار چیزیں پڑھ لی ہیں کہ مرکب اضافی ایسا مرکب ہے جس میں ایک اسم کے دوسرے اسم کی طرف نسبت دی جاتی ہے. مضاف دو اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے، کم سے کم دو اجزاء پر، آگے اور اجزاء پڑھیں گے ہم. کم سے کم دو اجزاء اس کے ہوتے ہیں، مضاف، مضاف الیہ. مضاف الیہ پر الف لام نہیں لگتا، مضاف پر الف لام نہیں لگتا، مضاف پر تنوین نہیں لگتا، مضاف الیہ حالت جر میں ہوتا ہے. پورے مرکب اضافی کے وسعت کا تعین جو ہے وہ مضاف الیہ کرتا ہے، اور پورے مرکب اضافی کی حالت کا تعین جو ہے وہ مضاف کرتا ہے. یہ کچھ چیزیں اہم ہیں. اب اس کے بعد ہم ایکسرسائز کر لیتے ہیں. مرکب اضافی حصہ اول، چیپٹر ضرور پڑھ لیجئے گا. یہ الفاظ مانیے جناب: نوا گٹلی، فریدتن فرد، بقرن گائے، بیتن اس کی جمع ہے، بیوتن گھر، عاملن عمل کرنے والا، ولیون دوست، حرسن کھیتی، مخافتن خوف، اطاعتن اطاعت، اور عالم جہاں، نصر مدد، ذکر یاد، فالکن پھاڑنے والا، اور حب دانا. کتاب اللہ بہت ہی سادے مرکب اضافی ہے جس میں کتاب مضاف ہے اور اللہ مضاف الیہ ہے. اور ہم نے کیسے پہچانا کہ یہ مضاف ہے؟ اس پر نہ الف لام ہے نہ اس پہ تنوین ہے، اور یہ جو مضاف الیہ ہے یہ حالت جر میں. وہی بات ہے کہ جب اسم رفع نہ ہو، نصب ہو یا جر ہو، تو پھر اس کی وجہ تلاش کرنی پڑتی ہے.
اور وجہ کے بغیر کوئی اسم نصب یا جر میں تبدیل نہیں ہوتا. تو یہ جو اسم اللہ ہے یہی حالت جر میں ہونا یہی ثابت کرتا ہے کہ یہ کوئی عامل ہے. اور عامل کیا ہے کہ اس چیز کی وجہ کیا ہے کہ یہاں پر یہ مضاف الیہ ہے. اچھا اگر یہ مضاف الیہ ہے، حالت جر میں ہے اور مضاف الیہ ہے، تو اس سے پہلے آنے والا جو اسم ہے اس کو مضاف ہونا چاہیے. اور مضاف کا قاعدہ یہ ہے کہ اس پر الف لام و تنوین نہیں ہوتا. تو ہم نے کتابوں کو دیکھا، کتاب پر نہ الف لام ہے نہ تنوین ہے. تو اب یہ وہ حتمی ہو گیا کہ کتاب جو ہے وہ مضاف ہے اور اللہ جو ہے مضاف الیہ ہے، کیونکہ کتاب پر الف لام و تنوین نہیں ہے جبکہ لفظ اللہ حالت جر پہ ہے. ترجمہ مرکب اضافی کا اردو میں ترتیب الٹ کر کرتے ہیں تو یہ اللہ کی کتاب ہوگی. اسی طرح نعمت اللہ ہی ہے، اللہ کی نعمت. یہاں بھی نعمتوں پہ الف لام و تنوین نہیں ہے اور لفظ اللہ حالت جر میں ہے، یعنی نعمتوں مضاف ہے اور اللہ مضاف الیہ ہے، جس کا ترجمہ ہو جائے گا اللہ کی نعمت. یہ ترجمہ ترتیب الٹ کر ہوگا. پھر تیسرا ہے، 3 الفاظ ہیں، طلب العلمی فریدتن. اس میں طلبو پہ الف لام و تنوین نہیں ہے اور العلمی جو ہے وہ حالت جر میں ہے. طلبو پہ الف لام و تنوین نہیں ہے اور علمی جو ہے حالت جر میں ہے، اور جبکہ فریدتن جو ہے اس پہ جو ہے وہ تنوین ہے. اگر فریدتن مرکب اضافی کا حصہ ہی ہوتا اور اگر وہ مضاف ہوتا تو اس پہ تنوین نہیں ہوتا، اور اگر وہ مضاف الیہ ہوتا تو وہ حالت جر میں ہوتا. تو اس پہ کوئی قاعدہ نہیں لگ رہا، یعنی نہ یہ مضاف ہے، اگر مضاف ہوتا تو تنوین نہیں ہوتا، اگر مضاف الیہ ہوتا تو حالت جر میں ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ اس کا تعلق مرکب اضافی سے نہیں ہے، تو ہم نے اس کو الگ کر دیا. طلبو پہ پابندی ہے کا قاعدہ لگ رہا ہے کہ طلبو پہ نہ تنوین ہے نہ الف لام ہے، تو یہ مضاف لگ رہا ہے. اور العلمی جو ہے وہ حالت جر میں آ رہا ہے. حالت جر میں آنے کی اور کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی سوائے یہ کہ اس سے پہلے والا جو اسم ہے اس پہ الف لام و تنوین نہیں ہے، تو وہ حالت وہ مضاف بنتا ہے اور علمی جو ہے مضاف الیہ بنتا ہے. تو اتنے حصے کا ترجمہ جو ہے وہ ہم نے مرکب اضافی کا یہیں پر ترتیب بدل کے کر لیا، علم کی طلب یہیں پر کر دیا، علم کی طلب. اور فریدتن جو ہے وہ اس کی خبر بن گئی. یعنی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مرکب اضافی جو ہے وہ مبتدا بن کر آ رہا ہے، اور جو فریدتن ہے وہ سنگل ورڈ ہے، مفرد لفظ ہے، اور یہ خبر بن کر آ رہا ہے. اچھا اب یہاں پر وہی جملہ اس میں کا قاعدہ ذہن میں رکھیں کہ طلب العلمی مبتدا تو ہے، تو مبتدا کا تو قاعدہ یہ ہے کہ یہ معرفہ ہوتا ہے وسعت میں، تو طلب العلمی معرفہ ہے. اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے جو اپنے اس سے پہلے سمجھا تھا کہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مرکب اضافی نکرہ ہے کہ معرفہ ہے. معرفہ تو ٹھیک ہے، اس کو ہونا چاہیے کیونکہ یہ مبتدا ہے، مگر معرفہ کیسے؟ طلبو پہ تو الف لام نہیں ہے، اور مرکب توصیفی ہم نے پڑھا تھا، مرکب عطفی ہم نے پڑھا تھا، تو ہم جب معرفہ اسی کو کہتے تھے جس پہ الف لام ہو یا وہ خود کسی کا نام ہو. یہاں پر تو طلبو پہ الف لام ہے نہیں، تو ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ پورے مرکب اضافی کا تعین کہ وہ نکرہ ہے یا معرفہ ہے وہ کون کرے گا؟ وہ مضاف الیہ کرے گا. مضاف الیہ ہی بتائے گا کہ جو مرکب اضافی ہے وہ نکرہ ہے یا معرفہ ہے. جیسے ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا نا، کتابو ولدن اور کتاب الولدی. کتابو ولدن کسی لڑکے کی کتاب، کتاب الولدی لڑکے کی کتاب. تو وہاں ولدن یعنی مضاف الیہ بتا رہا تھا کہ یہ نکرہ ہے یا معرفہ ہے. تو یہاں پر طلب علمی پہ مضاف الیہ چونکہ معرف باللام ہے، یعنی الف لام کی وجہ سے معرفہ ہے، اس لیے یہ پورا مرکب اضافی جو ہے یہ معرفہ ہو گیا. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ مبتدا ہے. مرکب اضافی مبتدا ہے اور فریدتن نکرہ ہے، اس میں تنوین ہے، اس پہ الف لام نہیں ہے، تو یہ نکرہ ہے، تو یہ خبر ہو گئی. تو علم کی طلب فرض ہے، علم کی طلب فرض ہے. تو یہاں پہ مرکب اضافی مبتدا بن کر آیا ہے، فریدتن نکرہ جو ہے وہ اس کی خبر ہے. اسی طرح لحم و شاطن. اب لحم و شاطن اس میں ایک ہا فریضہ کے بعد ہا لگا ہوا ہے نا، جی یہ کیا حدیث، ہے؟ یہ بتا رہے کہ یہ حدیث ہے. اچھا حدیث سے. اچھا لبن بکرین اور لبن لبنین، ان دونوں میں جو ہے وہ مضاف الیہ جو ہے وہ نکرہ ہے. تو اب ہم دونوں کا ترجمہ مضاف الیہ پر تو کیوں کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ نکرہ ہو یا معرفہ ہو. تو اب ہم چوتھے کا ترجمہ کریں گے، کسی بکری کا گوشت، اور لبن بکرین کسی گائے کا دودھ. لاہمو پہ وہی الف لام و تنوین نہیں ہے اور شاطن حالت جر میں ہے، تو ہم نے پہچان لیا کہ یہ مرکب اضافی ہے. جر میں آنا ہی بتا رہا ہے کہ یہ مضاف الیہ بن کر آ رہا ہے. اور مزید ہم چیک کریں گے کہ اس سے پہلے والے اسم پہ نہ الف لام ہے نہ تنوین ہے. تنوین کیوں نہیں ہے؟ کیا اس پہ الف لام ہے؟ الف لام بھی نہیں ہے اور تنوین بھی نہیں ہے، تو دوسرا آپشن یہ ہے کہ یہ مضاف بن کر آ سکتا ہے. یہ میں بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ ہم یہ پہچان سکیں کہ یہ مرکب اضافی کیسے پہچانیں گے.
تو وہی ہماری عادت ہونی چاہیے کہ اگر کسی کوئی چیز میں تبدیلی آئی ہے، مثال کے طور پر یہ تبدیلی آئی ہے کہ تنوین نہیں، یہ تو تنوین ہونے والا لفظ تھا، منصرف ہے، اب تنوین نہیں ہے تو اس کی کیا وجہ ہے، وہ وجہ تلاش کرنی ہے. تو اب سے پہلی وجہ ہم نے پڑھی تھی کہ الف لام ہونا چاہیے، الف لام نہیں ہے تو دوسری وجہ ہم نے پڑھی ہے کہ مضاف ہونا چاہیے. کیا یہ مضاف ہے؟ تو اس کو کس طرح چیک کریں گے، ویریفائی کس طرح کریں گے؟ اس کے بعد آنے والے اسم کو دیکھیں گے، اس کے بعد آنے والا اسم کیا حالت جر میں ہے. اگر تو وہ حالت جر میں نہیں ہوتا تو پھر ہم شک میں پڑ جاتے کہ ہو سکتا ہے کوئی اور وجہ ہو تنوین ختم ہونے کی، اور بھی وجوہات انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے. تو یہاں پر تو یہ اس لاہمو کے بعد آنے والے اسم چونکہ حالت جر میں، بے شک نکرہ ہو، معرفہ ہو، واحد ہو، مذکر ہو، مؤنث ہو، وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، مثنیٰ ہو، جمع ہو، کچھ بھی ہو، مگر چونکہ وہ حالت جر میں آ رہا ہے تو یہ پھر طے ہو گیا کہ یہ لاہمو مضاف ہے اور شاطر مضاف الیہ ہے. صرف فرق یہ ہے کہ یہاں پر مضاف الیہ حال نکرہ ہے، اس لیے ہم ترجمہ کر رہے ہیں کسی بکری کا دودھ. اور یہ اگر ہو جاتا لحم الشاتی، یعنی شاطن پہ الف لام لگتا تو پھر ہم کہہ دیتے بکری کا دودھ، وہ نکرہ معرفہ کا ترجمے میں فرق آ جاتا. اسی طرح لبنو بکرن، ہماری کتاب میں لبن جو معنی ہے وہ دودھ کے ہیں تو ہم دودھ لے رہے ہیں، ویسے تو اب یہ سنا ہے کہ لسی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے عرب ممالک میں. تو بکرین جو ہے وہ حالت جر میں ہے. کیوں حالت جر میں ہے، کیا وجہ ہے، اس کو چیک کرنے کے لیے ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے جو لفظ ہے نہ اس پہ الف لام ہے نہ اس پہ تنوین ہے. یہ تین چیزیں بتا دیتی ہیں کہ یہ مرکب اضافی ہے. لبن مضاف ہے، بکرین مضاف الیہ ہے. ترجمہ ہم کر دیں گے کسی گائے کا دودھ جس میں لبن مضاف ہے اور بکرین مضاف الیہ. اسی طرح یوم الجمعاتی، یوم مضاف ہے، اس میں الف لام تنوین نہیں ہے، الجمعاتی حالت جر میں ہے، جمعے کا دن. ساتواں جو ہے لبن البقری ولحم الشاتی طیبانی، لبنو پہ الف لام اور تنوین نہیں ہے، البقری حالت جر میں ہے، اس کے بعد وا آ جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اب کوئی ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسری بات شروع ہو رہی ہو، اور ہو سکتا ہے یہ مرکب اضافی کا حصہ ہی ہو. تو ہم چیک کر لیتے ہیں کیا یہ مرکب اضافی کا حصہ ہے. تو اگر یہ لاہمو جو ہے یہ بھی مضاف الیہ ہوتا تو یہ حالت جر میں ہونا چاہیے تھا، مگر یہ رفع میں آ گیا. اس کا مطلب کوئی دوسری بات شروع ہو رہی ہے. تو پہلا مرکب اضافی جو ہے وہ لبن البقری ہے، اس میں لبن مضاف ہے اور البقری مضاف الیہ ہے. اتنے حصے کا ترجمہ بس یہی کر دیں، پھر اس کو آگے نہیں ملانا ہم نے. یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ ہم آگے ملا دیتے ہیں، تو ہم آگے نہ ملائیں اور یہی ترجمہ کو ترتیب بدل کے کر لیتے ہیں کہ گائے کا دودھ. دوسرا مرکب اضافی ہے لحم الشاتی، جس میں لحموں میں تنوین نہیں ہے، الف لام نہیں ہے اور الشاتی حالت جر میں آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ مرکب اضافی یہاں تک ہے، اس کا ترجمہ صرف اسی حصے میں کریں گے اور ترتیب بدل کے کریں گے بکری کا گوشت. تو گائے کا دودھ، بکری کا گوشت. اب یہ دو مرکب اضافی ہیں اور یہ دو مرکب اضافی مل کر مرکب عطفی بن رہے ہیں. مرکب عطفی کیوں بن رہے ہیں؟ کہ درمیان میں وا آ جاتا ہے، وا دو مرکب اضافی کو ملا رہا ہے. تو یہ پورا مرکب عطفی جو ہے یہ مبتدا بن کر آ رہا ہے، اور اس کی خبر جو آئی ہے وہ طیبانی ہے. طیبانی کو ہم خبر کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ نکرہ ہے، اور اس لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ دو چیزیں یعنی کہ دودھ اور گوشت، ان دو کی اطلاع دی جا رہی ہے کہ وہ پاک ہے، یعنی گائے کا دودھ اور بکری کا گوشت پاک ہیں. تو ہم نے یہ پیچھے پڑھا ہے کہ خبر مبتدا کے مطابق ہوتا ہے جنس میں اور عدد میں. تو مبتدا اگر مذکر ہو تو خبر بھی مذکر، اور مبتدا اگر مثنیٰ ہو تو خبر بھی مثنیٰ. دونوں قاعدے یہاں پر اپلائی ہو گئے ہیں. تو گائے کا دودھ اور بکری کا گوشت پاک ہے. اور طیبانی جو ہے وہ نکرہ ہے، خبر کے مبتدا کے مطابق جو ہے وہ جنس میں مذکر اور عدد میں مثنیٰ آیا ہے. تو یہ ایک ایسا جملہ ہے جس میں دو مرکب اضافی مل کر ایک مرکب عطفی بنا رہے ہیں. یہ مبتدا بن کر آ رہا ہے، اس کی خبر جو ہے وہ طیبانی ہے. یہ بہت ہی سادہ، میں نے بہت ہی سادہ ترکیب کی ہے. ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی ایسے ہوں کہ جو اس کے علاوہ بھی ترکیب پڑھی ہو، تو جتنے آپ آگے جائیں گے اس کی ترکیب میں فرق آتا جائے گا. ابھی تو ہم بالکل سادے انداز سے سمجھ رہے ہیں، اور سادے انداز میں یہی ہے کہ یہ دو مرکب اضافی مل کر ایک مرکب عطفی بنا دیں جو کہ مبتدا بنتا ہے، اور خبر جو ہے اس کی طیبانی ہے. اچھا، پھر خبر طیبانی جو ہے وہ یہاں پر یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ جیسے مرکب توصیفی میں عموماً اصل چیز ہوتی تھی موصوف، موصوف کے مطابق صفت میں تبدیلی آتی تھی، موصوف کے مطابق اگلے جملوں میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ تبدیلی آتی ہے. ہم نے جو پیچھے چیپٹر میں پڑھا تھا ضمائر منفصلہ میں، تو ہم نے پڑھا تھا کہ جو جملہ شروع ہو رہا ہے، یا اگر تو وہ موصوف ہے تو موصوف کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، اور کسی طرح جملہ اسمیہ ہو تو جملہ اسمیہ مبتدا کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے. اچھا، اب یہاں دیکھیں کہ یہ جو لبن البقری ہے ولحم الشاتی، اصل میں یہاں اہمیت جو ہے وہ مضاف کی ہے، یعنی گائے کا دودھ اور بکری کا گوشت، ان دونوں کے متعلق کوئی خبر دی جا رہی ہے، وہ خبر کوئی اطلاع ہے، کوئی صفت ہے.
تو اصل میں غور سے دیکھیں، ٹھیک ہے ہم نے یہ تو کہہ دیا کہ یہ دونوں مرکب اضافی مل کر مرکب عطفی بن گئے اور یہ مبتدا بن گیا اور اس کی خبر طیبانی ہے، مگر اصل میں طیبانی خبر کس کی ہے؟ نہ گائے کی ہے نہ بکری کی ہے، بلکہ یہ طیبانی خبر ہے دودھ کی اور گوشت کی، تو اہمیت مضاف کی بن جاتی ہے۔ تو عموماً مرکب اضافی میں جو مین ہوتا ہے وہ مضاف ہوتا ہے، اس کا نسبت کسی کے ساتھ ہوتا ہے، مگر اصل میں وہ مضاف ہوتا ہے جس کی خبر آگے دی جاتی ہے۔ امید ہے میں بات اپنے کلیئر کر پا رہا ہوں۔ تو آگے ہم دیکھ لیں عالم الغیبی و شہادتی، یہاں پر عالموں پہ تنوین نہیں ہے، الف لام نہیں ہے، اس پر الف لام ہوتا تو تنوین کو نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر تنوین بھی نہیں ہے الف لام بھی نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ مضاف بن کر آ رہا ہو۔ اس کو چیک کر لیتے ہیں آگے آنے والے دو اسما پہ۔ دونوں آنے والے جو اسم ہیں وہ حالت جر میں ہیں، اور حالت جر میں آنے کی اور کوئی وجہ نہیں ہے، یعنی ان سے پہلے کوئی بی نہیں لگا ہوا کہ جو دونوں کو جر میں لے کے آ رہا ہو، تو یہ وجہ یہی بنتی ہے کیونکہ عالم پہ بھی الف لام و تنوین نہیں ہے، اور الغیبی و شہادتی یہ حالت جر میں ہے، کوئی وجہ نہیں بن رہی سوائے یہ کہ ان سے پہلے جو ہے وہ مضاف ہے۔ اچھا، مگر یہ ایک ایسا مضاف الیہ ہے جو کہ مرکب عطفی ہے، یہاں مرکب عطفی مضاف الیہ بن کر آیا، اور مرکب عطفی میں ترجمہ ترتیب کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی غیب یا غائب یا غیب اور حاضر، یہاں مرکب عطفی کا ترجمہ ترتیب کے ساتھ کرتے ہیں، یہاں ترتیب نہیں بدلتے، تو یہاں مضاف الیہ مرکب عطفی آیا ہے مضاف الیہ کے طور پر، اور مضاف الیہ کے اوپر پابندی تو یہ ہے کہ اسے حالت جر میں ہونا چاہیے۔ مرکب عطفی کا قاعدہ یہ ہے کہ مرکب عطفی میں جتنے بھی اسما ہوتے ہیں، جتنے بھی اسم ہوتے ہیں، وہ حالت اور وسعت میں یکساں ہوتے ہیں، تو وسعت میں الغیبی و شہادتی معرفہ ہیں، اور حالت میں دونوں جر میں، اور جر میں آنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ مضاف الیہ بن کر آئیں۔ تو اب ترجمہ جب ہم کریں گے تو مضاف کا بعد میں کریں گے، مضاف الیہ کا پہلے کریں گے۔ جب ہم نے اس بریکٹ بنا کے اس کا ترجمہ وہیں حل کر دیا، تو اب اس کو ایک اکائی کے طور پر لے کر اس کا ترجمہ ہم پہلے لے کے آئیں گے، اور پھر یہ ہو جائے گا غیب اور حاضر، یہ پہلے ہو جائے گا، اور پھر کا جاننے والا یا کا عالم، غیب اور حاضر کا جاننے والا۔ تو غیب اور حاضر یہ مرکب عطفی ہے، ہم نے اس کو وہیں حل کر دیا، ترتیب کے ساتھ ترجمہ کیا، ہم نے ویریفائی بھی کر لیا کہ مرکب عطفی ہے کیونکہ دونوں کی حالت اور وسعت یکساں ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی ویریفائی کیا کہ یہ مضاف الیہ بن کر آ رہا ہے کیونکہ یہ مرکب عطفی مکمل حالت جر میں، جر میں آنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی سوائے یہ کہ اس سے پہلے آنے والا جو اسم ہے اس پر نہ الف لام ہے نہ تنوین ہے، تو وہ مضاف کے قاعدوں پہ پورا اترتا ہے مضاف، اور یہ مضاف الیہ کے قاعدوں پہ پورا اترتا ہے۔ اب جب ہم ترجمہ کریں گے ترتیب بدل کے کریں گے، پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ کریں گے پھر مضاف کا کریں گے، تو مضاف الیہ کا ترجمہ جو ہم پہلے کر چکے ہیں اپنی جگہ پر غیب اور حاضر، اس کا ترجمہ ہم پہلے لے آئے، اور جو جاننے والا عالم جو مضاف ہے اس کا ترجمہ ہم بعد میں لے کے آ گئے۔ ٹھیک ہے جی، غیب اور حاضر کا جاننے والا ٹھیک کر دیا۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں جناب، رب المشرقین و رب المغربین۔ اب یہاں پر دو مرکب اضافی ہے، رب اصل میں ربن تھا، الف لام نہیں ہے تنوین نہیں ہے، تو یہاں پر ہو سکتا ہے کہ یہ مضاف ہو۔ اس کے بعد آنے والے اسم کو دیکھیں گے، اب یہ جو اسم ہے یہ واحد تو نہیں ہے، تو اصل میں کسی کو چیک کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ اس کے واحد کو دیکھتے ہیں، واحد حالت رفع، اور مذکر ہے تو مذکر، تو مشرقن اصل میں اس کا واحد ہے، اس کی گردان کر لیں تو مشرقن 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 مشرقانی مشرقینی مشرقینی، اور گردان اگر اب بھی ہمیں یاد نہ ہو رہا تو صفحہ نمبر 17 یا 19 میں مسلمون کی اور کتابن کی اور جنتون کی گردان ہے، اس کو بھی سامنے رکھ کر کیا جا سکتا ہے۔ تو مشرقن 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 مشرقانی مشرقینی مشرقینی، یعنی یہ مشرقینی جو ہے یہ مثنی ہے، عینی بتا رہا ہے کہ یہ مثنی ہے۔ اب مشرقینی منصوب بھی ہو سکتا ہے یعنی حالت نصب میں بھی ہو سکتا ہے، اور مشرقینی مجزوم بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ حالت جزم میں بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں رب، یہاں پہ کیا وجہ ہے کہ یہ نصب ہے یا جر میں؟ نصب ہونے کی کیا وجہ ہے؟ نصب ہونے کی وجہ اب تک ہم نے یہ پڑھی ہے کہ ما اور لیسا اپنے خبر کو اور انا اپنے مبتدا کو منصوب کر دیتے ہیں، تو یہاں پر نہ انا ہے نہ ما ہے نہ لیسا ہے، اس لیے یہ منصوب ہونے کی کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی اب تک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے۔ اچھا، کیا یہ مجرور ہے، حالت جر میں ہے؟ تو حالت جر میں آنے کی ایک وجہ ہم نے پڑھی کہ اس سے پہلے بی ہے ہونا چاہیے، بی یہاں پر نظر نہیں آ رہا۔ کیا اس سے پہلے جو لفظ ہے اس پر اسم الف لام و تنوین نہیں ہے؟ جی ایسا ہی ہے، رب بو پہ نہ الف لام ہے نہ تنوین ہے، تو یہ مضاف
کے قاعدے پہ پورا اترتا ہے، اور اگر چونکہ مضاف کے قاعدے پہ پورا اتر گیا تو اس سے ہم نے اس کو ملا دیا تو یہ حالت جر میں ہو گیا۔ تو وہ جو ہماری پریشانی تھی کہ بھائی عینی نصب میں بھی آ رہا ہے، جر میں بھی آ رہا ہے، تو ہم کیسے پہچانیں گے؟ ایک ہم نے یہاں مرکب اضافی میں پہچان لیا کہ ربو کا یہ مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ چونکہ حالت جر میں ہوتا ہے تو اس لیے ہم نے اس کو حالت جر میں مان لیا۔ اور ہم نے حالت جر میں فوراً نہیں مانا، پہلے ہم نے دیکھا ہو سکتا ہے کہ یہ منصوب ہو، منصوب آنے کی وجہ جو ہم نے پڑھی اب تک ما لیسا انا وہ نظر نہیں آ رہی، پھر ہو سکتا ہے یہ حالت جر میں ہو، مجرور ہو، تو مجرور ہونے کی ایک وجہ جو ہے وہ بازر بھی ہے وہ نظر نہیں آ رہی، دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ مضاف الیہ بن کر آ سکتا ہے، تو مضاف الیہ بن کر آ سکتا ہے تو اس سے مطلب ہے کہ اس سے پہلے اس کا مضاف ہونا چاہیے، تو کیا اس سے پہلے اس کا مضاف ہے؟ تو ربو کو ہم نے دیکھا، ربو پہ اصل میں ربن تھا، یہ ال لگ جائے تو الربو ہونا ہو جانا چاہیے، مگر نہ یہاں اس پہ الف لام ہے اور نہ اس پہ تنوین ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ربو مضاف ہے اور مشرقینی مضاف الیہ ہے۔ اب ترجمہ ہم ترتیب بدل کر دیں گے، دو مشرقوں کا رب، مشرقن ایک مشرق اور مشرقانی مشرقینی دو مشرق، تو دو مشرقوں کا رب۔ تو یہاں پر وہ جو ہم نے شروع میں سمجھا تھا کہ مضاف الیہ پر صرف ایک ہی پابندی ہے کہ وہ حالت جر میں ہو، باقی یہ واحد مثنیٰ جمع ہو سکتا ہے، مذکر ہو سکتا ہے، مؤنث ہو سکتا ہے، نکرہ معرفہ ہو سکتا ہے، اس پہ اور کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو یہاں ہم ترجمہ کر دیں گے رب المشرقینی، اور یہ بھی ہو گیا رب المغربینی، دو مغربوں کا رب، یہاں بھی ربو مضاف ہے اور مغربینی مغربن کا مثنیٰ ہے اور حالت جر میں ہے، سیاق و سباق کانٹیکس یہ بتا رہا ہے کہ یہ حالت جر میں ہے، تو رب المغربینی کا ہم نے ترجمہ کیا دو مغربوں کا رب، دو مشرقوں کا رب اور دو مغربوں کا رب، یہ دو مرکب اضافی مل کر پھر مرکب عطفی بن گئے، دو مشرقوں کا رب اور دو مغربوں کا رب۔ اور آخر میں ذکر الرحمانی، رحمانی حالت جر میں ہے، اور ذکرو اصل میں ذکرن تھا، نہ اس پہ الف لام ہے نہ اس پہ تنوین ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد آنے والا اسم چیک کر لیں، اس کے بعد آنے والا اسم حالت جر میں ہے، تو ذکر مضاف ہے اور رحمانی مضاف الیہ ہے، یہ مرکب اضافی بن رہا ہے، اور رحمان کا ذکر، ذکر الرحمانی رحمان کا ذکر۔ کچھ آیات دیکھ لیجئے، بیوتن نبی، بیتن کی جمع ہے بیوتن، اور بیوتن جو ہے یہاں پر بیوتا ہو گیا، یعنی اگر ہم اس کی گردان کریں تو بیوتن 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 بیوتن، تو بیوتا، دو چیزیں ہم نے اس پہ نوٹ کی، ایک یہ کہ اس پہ تنوین نہیں ہے، اور تنوین نہیں ہونے کی وجہ الف لام ہوتی ہے، الف لام نہیں ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ حالت نصب میں آ گیا۔ اب یہ حالت نصب میں کیوں آیا ہے؟ وہاں آیت میں کوئی وجہ ہوگی جس کی وجہ سے حالت نصب میں آیا۔ مضاف پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ رفع میں ہو، وہ رفع میں بھی ہو سکتا ہے، نصب میں بھی ہو سکتا ہے، جر میں بھی ہو سکتا ہے، واحد مثنیٰ جمع بھی ہو سکتا ہے، مذکر مؤنث بھی ہو سکتا ہے، بس اس پر الف لام نہیں لگ سکتا۔ تو یہاں بیوتا کسی وجہ سے، یعنی مضاف کسی وجہ سے حالت نصب میں آیا، انشاءاللہ اگلے چیپٹرز میں ہم یہ دیکھ لیں گے۔ اور ان نبی جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، نبی کے گھر جمع میں، اور یہاں پر وہ جو ہم نے اس سے پہلے آخری قاعدہ ہی پڑھا تھا کہ مرکب اضافی کی حالت کا تعین کون کرے گا، یعنی کیسے طے ہوگا کہ مرکب اضافی جو ہے وہ مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجزوم ہے، وہ مضاف طے کرے گا۔ مضاف اگر یہاں پر جیسے مضاف منصوب ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ پورا مرکب اضافی جو ہے وہ منصوب ہے۔ جیسے بھی ہم نے ایک مثال سمجھی تھی کہ ہم یوں کر لیتے ہیں، مثال کے طور پر ولد الحارتی، محلے کا لڑکا، جالسن بیٹھا ہے، ولد الحارتی جالسن، محلے کا لڑکا بیٹھا ہے۔ اب سپوز کریں اب اس سے پہلے انا آ جائے، انا کیا کرتا ہے؟ اپنے مبتدا کو حالت نصب میں لے آتا ہے، انا اپنے مبتدا کو، یا جس کو انا کا اسم کہتے ہیں، اس کو وہ حالت نصب میں لے آتا ہے۔ اس سے پہلے تو ہم یہ پڑھتے ہوئے آ رہے تھے کہ اگر یہ ہوتا ولدو جالسن، تو یہ ہو گیا لڑکا بیٹھا ہے، اور اگر انا آ جائے تو انا کیا کر دیتا ہے؟ مضاف مبتدا کو منصوب کر دیتا ہے، تو یہ ہو جاتا ہے انا ولدا، یا ان الولد، یعنی یہ ال آ جائے گا، ان الولد جالسن، بے شک لڑکا بیٹھا ہے۔ اب یہاں پر کیا کریں؟ یہاں تو جو مبتدا ہے وہ مرکب اضافی ہے، اور مرکب اضافی سے پہلے اگر انا آ جائے تو انا تو مبتدا کو تبدیل کر دیتا ہے، مبتدا یہاں پر مرکب اضافی ہے، مرکب اضافی میں کیا کریں؟ اب تک جو ہم مرکب عطفی پڑھ رہے تھے، مرکب توصیفی پڑھ رہے تھے، وہ تو مکمل منصوب ہو رہے تھے، مگر یہاں پہ یہ مرکب اضافی ہے، اور جب ہم مرکب عطفی پڑھ رہے تھے تو جتنے بھی الفاظ مرکب عطفی میں آتے تھے یا تو وہ مکمل منصوب ہو جاتے تھے یا مکمل مجرور ہو جاتے تھے، وجہ کوئی ہو۔ انا اگر آ جائے اور انا کے بعد جو مبتدا ہے وہ اگر مرکب توصیفی ہو تو موصوف و صفت دونوں منصوب ہو جاتے تھے، انا کے بعد مبتدا اگر مرکب عطفی ہے تو مرکب عطفی میں جتنے الفاظ ہوتے تھے وہ سارے منصوب ہو جاتے تھے۔ اب یہاں پر مرکب اضافی ہے،
کیا ہم مضاف و مضاف الیہ دونوں کو منسوب کر دیں؟ مضاف کو تو ہم منسوب کر سکتے ہیں کیونکہ مضاف پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے، وہ رفع بھی ہو سکتا ہے، نصب بھی ہو سکتا ہے، جر بھی ہو سکتا ہے، مگر کیا مضاف الیہ کو بھی منسوب کر دیں؟ اگر ہم مضاف الیہ کو منسوب کر دیتے ہیں تو پھر ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ مرکب اضافی ہے؟ مرکب اضافی کا تو قاعدہ ہی یہی ہے کہ مضاف الیہ نے حالت جر میں ہی رہنا ہے، تو اگر ہم مضاف الیہ کو جر سے منسوب کر دیں گے تو پھر وہ مرکب اضافی نہیں رہے گا۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ مرکب اضافی میں جو تبدیلی آتی ہے، جو اعرابی تبدیلی آتی ہے، وہ صرف مضاف پر آتی ہے۔ مضاف ہی کی حالت وہی تعین کرتا ہے کہ یہ پورے مرکب اضافی مرفوع ہے، منصوب ہے، مجزوم ہے۔ تو جو بھی عامل ہوگا یا جو بھی وجہ ہوگی جس کی وجہ سے مرکب اضافی کی اعرابی حالت میں تبدیلی آئے گی، وہ تبدیلی دیکھی جائے گی مضاف پر۔ مضاف الیہ نے تو جر میں ہی رہنا ہے، تبھی تو ہم پہچانیں گے کہ یہ مرکب اضافی ہے۔ تو ولد الحارثی بھی ہو سکتا ہے، ولد الحارثی جیسے بھی مثال کے طور پر یہاں آیا ہے انا کی وجہ سے، اور کسی وجہ سے ولد الحارثی بھی ہو سکتا ہے۔ مضاف الیہ نے جر میں ہی رہنا ہے، اور وہی پکی پہچان ہے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ مرکب اضافی ہے۔ بقیہ جالسن ہو جائے گا، انا ولد الحارثی جالسن، بے شک محلے کا لڑکا بیٹھا ہے۔ تو اب وہاں کسی وجہ سے بیوتو جو ہے بیوتا ہو گیا، جو پہلی آیت ہم پڑھ رہے ہیں، اور وہی اعرابی تبدیلی جو ہے وہ مضاف پر آتی ہے۔ تو بیوتن نبی، نبی کے گھر، جس میں بیوتا مضاف ہے اور النبی مضاف الیہ ہے۔ فصیام شہرینی، فا ایک ایسا حرف ہے جو کہ تنہا لکھا نہیں جاتا بلکہ کسی نہ کسی حرف کے ساتھ اس کو ملا کے لکھا جاتا ہے۔ تو فا کے معنی پس تو، اور سیامو جو ہے وہ مضاف ہے اور شہرینی مضاف الیہ ہے۔ سیامو پہ الف لام و تنوین نہیں ہے، اور شہرینی یہاں پر حالت جر میں ہے۔ پس 2 مہینوں کے روزے، بس 2 مہینوں کے روزے، تو سیام و مضاف ہو گیا اور شہرینی مضاف الیہ ہو گیا۔ تیسری آیت میں نحنو جو ہے، یہ ہم نے پچھلے چیپٹر میں پڑھا تھا جملہ اسمیہ کے 5ویں سبق میں، کہ نحنو ضمیر منفصلہ ہے اور یہ عموماً مبتدا بن کر آتا ہے۔ تو یہاں پر نحنو سے بات شروع ہو رہی ہے تو نحنو مبتدا ہے، اور انصار اللہ اس کے بعد جو ہے وہ خبر ہے۔ انصار اللہ میں انصارو پہ الف لام و تنوین نہیں ہے، اور لفظ اللہ حالت جر میں ہے، تو انصار مضاف ہو گیا، اللہ مضاف الیہ ہو گیا، صرف اتنے حصے کا ترجمہ ہو جائے گا اللہ کے مددگار۔ انصار اللہ اللہ کے مددگار، نحنو مبتدا اور انصار اللہ مرکب اضافی اس کی خبر، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ محمد رسول اللہ، محمدن کیا رسول اللہ کے مرکب کا حصہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو محمدن پہ تنوین جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ مضاف نہیں ہو سکتا، کیونکہ مضاف کا قاعدہ یہ ہے کہ اس پہ الف لام و تنوین نہیں ہو۔ تو ٹھیک ہے، اس پہ الف لام تو نہیں ہے کیونکہ یہ اس میں معرفہ ہے، مگر تنوین بھی نہیں ہونا چاہیے، تو یہاں پر تنوین بتا رہا ہے کہ یہ مرکب اضافی کا حصہ نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو مرکب توصیفی سمجھیں، محمدون جو ہے وہ حالت رفع میں ہے، رسولو بھی حالت رفع میں ہے۔ محمدون واحد ہے، رسولو بھی واحد ہے، محمدون مذکر ہے، رسولو بھی مذکر ہے، مگر محمدون معرفہ ہے اور رسولو جو ہے وہ نکرہ ہے، تو توصیفی بھی نہیں بن سکتا۔ کیا یہ مرکب عطفی ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے اگر درمیان میں وا یا او آتا اور دونوں جو ہے وہ یا تو اور دونوں کا معرفہ ہونا چاہیے تھا، تو یہ مرکب عطفی بھی نہیں ہے۔ تو پھر اب محمدن کو الگ کر دیں اور رسول اللہ کو الگ کر دیں، محمدن الگ ہو گیا، رسول اللہ الگ ہو گیا، تو محمدن جو ہے وہ مبتدا ہو گیا اور رسول اللہ اس کی خبر ہو گئی۔ رسول اللہ میں رسولن تھا، یہاں پر رسولن نہیں ہے بلکہ ایک ہی حرکت ہے، تنوین نہیں ہے، الف لام نہیں ہے، تو یہ مضاف ہے اور لفظ اللہ حالت جر میں ہے۔ رسول اللہ کا اپنی جگہ پہ ترجمہ بنے گا اللہ کا رسول، محمدن معرفہ مبتدا ہے اور رسول اللہ اس کی خبر ہے۔ ایک صاحب جو ہے وہ 5ویں کا اگر تجزیہ کر کے ترجمہ کر کے بتا دیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ولی المتقین۔ تو اس میں جو واو ہے وہ تو کسی پیچھے سے چلتا آ رہی ہے، واو قسم ہوگا، اور اللہ جو ہے وہ معرفہ بھی ہے اور یہ مبتدا بھی لگ رہا ہے نا۔ ولی المتقین، یہ یعنی کہ متقین کا ولی، یہاں متقین جو ہے وہ حالت نصب جر میں ہے، اور ولی جو ہے یہ مضاف بن رہا ہے کیونکہ اس کے اوپر تنوین بھی نہیں ہے، ال بھی نہیں۔ تو واللہ ولی المتقین، اللہ ولی ہے متقین کا۔ اس میں اللہ مبتدا ہے اور ولی المتقین مرکب اضافی خبر ہے۔ اس میں جو ایک بات آپ نے شروع میں کی تھی کہ واو قسمیہ ہوگا، تو اگر واو قسمیہ ہوتا تو واو قسم والا جو ہے وہ اپنے بعد آنے والے اسم کو حالت جر میں لے آتا ہے، جیسے اچھا والعصری،
تو عصری جو ہے وہ حالت جر میں آ گیا واو کی وجہ سے، یا والتینی واو کی وجہ سے تین حالت جر میں آ گیا. تو یہ واو قسمیہ کو پہچاننے کا طریقہ یہ کہ وہ اپنے بعد آنے والے اسم کو حالت جر میں لے آتے ہیں. تو فی الحال ابھی ہم اس کو واو حرف عطفی لے لیتے ہیں، اور اللہ ہے متقیوں کا دوست، تو ولی و مضاف اور متقین مضاف الیہ ہیں. ماشاء اللہ جناب. اب کوئی اور صاحب کر دیں چھٹی آیت کا. اللہ نور السماوات والارض. اللہ مبتدا ہے، نور السماوات والارض، اور نور جو ہے یہ مضاف ہے، السماوات والارض یہ مضاف علیہ ہے، یہ اور اس سے اللہ کی خبر ہے. اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے. یعنی اللہ مبتدا ہے اور نور السماواتی والارضی مرکب اضافی خبر ہے. نور جو ہے اس پر الف لام و تنوین نہیں ہے، تو اس لیے انہوں نے اس کو مضاف کر دیا. اور یہ مرکب عطفی جو ہے السماواتی والارضی مکمل حالت جر میں، تو ہم اس کو ایک اکائی کے طور پر مانتے ہوئے اس کا ترجمہ جو ہے، اس کا ترجمہ پہلے کر لیں گے، نور کا ترجمہ بعد میں کر دیں گے. آسمانوں اور زمین کا نور یہ خبر ہو گئی، اور اللہ جو ہے وہ مبتدا ہے، تو اللہ ہے آسمانوں اور زمین کا نور. السماواتی والارضی مرکب عطفی ہے، تو اس میں وہی قاعدہ لگ رہا ہے کہ جتنے بھی الفاظ ہوں گے اس کے اندر، ان کی حالت اور وسعت جو ہے وہ یکساں ہوں گی، برابر ہوگی. تو یہ ماشاءاللہ ترجمہ ہو گیا کہ اللہ مبتدا ہے اور نور السماواتی والارضی مرکب اضافی خبر ہے. یہ کوئی تیسرے صاحب اگر کرنا چاہیں آیت نمبر 7 کا. جی میں سر کرتا ہوں. حرث الآخرتی، یہ حرث الآخرتی جو ہے وہ مرکب اضافی ہے، اور صرف مرکب اضافی ہی ہے، لیکن اس میں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ حرثہ جو ہے وہ اس پہ کوئی تنوین بھی نہیں ہے، اور نہ ہی اس پہ جو ہے نا وہ کوئی ال لگا ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے ہم یہ اس کو پہچان رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ یہ حالت رفع میں بھی نہیں ہے، بلکہ یہ منصوب ہے. تو یہ پیچھے کسی اور آیت کے کسی اور ٹکڑے کے ساتھ مل رہا ہوگا جس نے اس کو جو ہے وہ منسوب کیا ہوگا. وہ اور دوسرا جو ہے وہ اس کو ہم مرکب اضافی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد والا جو الآخرتی ہے وہ مجرور ہے، اور اس میں ال بھی ہے، اور یعنی اصل میں جو وجہ ہے وہ آخرتی جو اس کا مجرور ہونا ہے، اس کی وجہ سے ہم اس کو ہرسا کا، کیونکہ ہرسا پہ نہ تنوین ہے نہ ہی ال ہے، تو یہ جو ساری کنڈیشنز بن رہی ہیں وہ مرکب اضافی کی بن رہی ہیں، اس لیے یہ مرکب اضافی ہے آخرت کی کھیتی. ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ. کوئی اور صاحب، چوتھے صاحب کوئی ہو؟ رب العالمین. ربو یہاں پر مضاف ہے، عالمینہ یہاں پہ مضاف الیہ ہے. رب پر تنوین نہیں ہے، رب پہ الف لام نہیں ہے، اور عالمینہ حالت جر میں ہے. عالمون عالمین عالمینہ، تو یہاں عالمینہ حالت جر میں ہے، اور یہ بن گیا تمام عالموں کا رب. اچھا، اب اگلا چیپٹر آتا ہے مرکب ادھر نہیں، پھر جو جاری ہے ماشاءاللہ. کوئی اور صاحب کرنا چاہے ہو؟ ملک الناسی. جی ملک الناس، اس میں ملک جو ہے اس کے اوپر ال بھی نہیں ہے، اور یہ حالت رفع میں بھی نہیں ہے، اور آگے جو لفظ آ رہا ہے وہ حالت جر میں ہے، الناسی. تو یہ مضاف اور مضاف الیہ، ملک الناس انسانوں کا مالک. جی، اس میں آپ نے کہا کہ ملکی میں تنوین نہیں ہے اور حالت رفع میں نہیں ہے، غالباً آپ کہنا چاہ رہے ہوں گے کہ یہ الف لام نہیں ہے. مضاف پہ جی تو رفع نصب جر کی تو کوئی جی پابندی نہیں ہے، الف لام والی بات جو جی ہے نا. جی صحیح. اچھا، اس کو ہم یوں بھی نہیں کہیں عالمین. گے کہ، ہاں ہم یوں بھی نہیں کہیں گے کہ مضاف یہ اس لیے لگ رہا ہے کہ یہ معرفہ نہیں ہے. معرفہ کا اس کا معاملہ نہیں ہے، مضاف معرفہ ہو سکتا ہے، ال نہیں ہے. بس ال کی پہچان ہوتی ہے کہ مضاف پہ الف لام اور تنوین نہیں ہوتا، مضاف الیہ حالت جر میں ہے. آپ نے ترجمہ کر دیا ماشاءاللہ کہ لوگوں کا مالک. دین اللہ، یہ بھی دینی مضاف ہے، اللہ مضاف الیہ ہے. دینی کسی وجہ سے حالت جر میں آ رہے ہیں، اور اس پہ بھی الف لام و تنوین نہیں ہے، اور لفظ اللہ حالت جر میں ہے، تو یہ مرکب اضافی بن گیا اللہ کا دین. عباد الرحمن، اس میں عباد پہ بھی الف لام و تنوین نہیں ہے، الرحمانی حالت جر میں ہے، تو رحمان کے بندے. اب یہاں دیکھیں عباد جمع ہے جبکہ رحمان واحد ہے، تو ٹھیک ہے مرکب اضافی پہ اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، صرف یہی ہے کہ مضاف الف لام و تنوین نہ ہو، مضاف الیہ حالت جر میں ہو، تو رحمان کے بندے. ان اللہ فالق الحب والنوا، تو اس میں اگر کوئی صاحب اس کا ترکیب کر کے ترجمہ کر دیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا جو ہے وہ ان اللہ انا جو ہم نے پڑھا تھے وہ کہ آگے منسوب کر دیتے ہیں، اور اللہ جو ہے وہ انا کی وہ اسم ہے، اس میں انا کہیں گے. ان اللہ فالق الحب والنوا، یعنی یہ جو فالق الحب والنوا ہے یہ دونوں، یعنی کہ حب والنوا یہ دونوں جو ہے یہ مجرور ہیں، اور یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ آگے جا کے یہ بن رہا ہے مرکب اضافی. تو اور یہ خبر مبتدا بھی بن رہا ہے، مبتدا اور خبر بھی بن رہی ہے. تو انا کی خبر جو ہے فالق الحب والنوا، ان اللہ فالق الحب والنوا، یعنی اللہ پھاڑنے والا ہے گٹھلی کو اور یہ نواب کس کو کہتے ہیں. جی، فالق الحبی والنوا، گھٹلی اور دانے کو پھاڑنے والا. گٹھلی اور فالق دانے کو پھاڑنے والا. فالق جو ہے پھاڑنے والا، اور یہ جی فالق تو الف لام و تنوین نہیں ہے، الحبی والنوا مرکب اضافی ہے. اور النوا جو ہے وہ حالت رفع نصب و جر میں النوا اسی طرح لکھا جاتا ہے. ہم نے کیسے پہچانا کہ یہ النوا جو ہے وہ حالت جر میں ہے؟ کیونکہ یہ الحبی جو ہے مرکب عطفی کے اندر وہ حالت جر میں آ رہا ہے. اور مرکب عطفی کا قاعدہ یہ ہے کہ اس میں جتنے بھی الفاظ ہوتے ہیں، جتنے بھی اسم ہوتے ہیں، وہ حالت اور وسعت میں یکساں ہوتے ہیں. تو حبی کا جر بتا رہا ہے کہ نوا جو ہے وہ حالت جر میں ہے. تو الحبی و نوا، گٹھلی اور دانا، اس کا ترجمہ ہم پہلے کر لیں گے، فالق کا ترجمہ بعد میں کر لیں گے. دانے اور گٹھلی اور دانے کا پھاڑنے والا. اور ان اللہ، بے شک اللہ، انا کی وجہ سے بے شک لفظ اللہ جو ہے وہ حالت نصب میں آ گیا. تو بے شک اللہ دانے، گٹھلی اور دانے کو پھاڑنے والا ہے. جی، ان اللہ جامع المنافقین والکافرین، اس میں اللہ مبتدا ہے، جامع المنافقین والکافرین مرکب اضافی ہے، جامع پہ الف لام و تنوین نہیں ہے، المنافقین والکافرین مرکب عطفی ہے. اور چونکہ یہ جامعوں کا مضاف الیہ ہے، اس لیے یہ پورا مرکب عطفی حالت جر میں ہے، منافقین اور کافرین. تو جامع المنافقین والکافرین، منافقوں اور کافروں کا جمع کرنے والا. اور انا کی وجہ سے لفظ اللہ حالت نصب میں آ گیا، جو کہ انا کا اسم کہلاتا ہے. یہ ہم اپنی آسانی کے لیے اللہ کو مبتدا کہہ سکتے ہیں، اور جامع المنافقین والکافرین اللہ کی خبر کہہ سکتے ہیں. بے شک اللہ منافقوں اور کافروں کا جمع کرنے والا ہے. پہلے آتا ہے مضاف الیہ، بعد میں آتا ہے. عربی میں قاعدہ یہ ہے کہ جو مضاف ہے اس پر الف لام نہیں لگتا اور اس پر تنوین نہیں لگتی، اور یہی اس کے مضاف ہونے کی پہچان ہے. اب تک ہم نے پڑھا تھا کہ تنوین خفیف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس پر الف لام لگتا ہے. تو یہاں پہ مضاف ہے اور الف لام بھی نہیں ہے، تو یہ مضاف کی پہچان ہے، اور مضاف الیہ حالت جر میں ہی ہوتا ہے. اس کے علاوہ ان پر اور کوئی قاعدے نہیں ہیں. یعنی مضاف جو ہے وہ رفع نصب جر ہو سکتا ہے، مضاف جو ہے مذکر مؤنث ہو سکتا ہے، مضاف واحد مثنی جمع ہو سکتا ہے. مضاف الیہ جو ہے اس پر ایک ہی پابندی ہے کہ وہ حالت جر میں ہی ہوگا. اس کے علاوہ مذکر مؤنث ہو سکتا ہے، واحد مثنی جمع ہو سکتا ہے، نکرہ ہو سکتا ہے، اور معرفہ ہو سکتا ہے. مرکب اضافی کی وسعت کا تعین جو ہے وہ مضاف الیہ کرتا ہے. اگر مضاف الیہ نکرہ ہے تو ہم کہیں گے کہ پورا مرکب اضافی نکرہ ہے، اور اگر مضاف الیہ معرفہ ہے تو ہم کہیں گے کہ پورا مرکب اضافی معرفہ ہے. جبکہ اس کے برعکس مرکب توصیفی اور مرکب عطفی میں وسعت کا تعین ہم ان کو دیکھ کر ہی کرتے ہیں کہ اگر وہ نکرہ ہوں گے تو جتنے بھی الفاظ اس میں ہوں گے وہ تو یا تو تمام کے تمام نکرہ ہوں گے، یا تمام کے تمام جو ہے وہ معرفہ ہوں گے. مرکب اضافی میں پہچانیں گے کیسے کہ یہ نکرہ ہے یا معرفہ ہے؟ مضاف الیہ کو دیکھیں گے. مثال کے طور پر کتاب و ولدین میں ولدین مضاف الیہ نکرہ ہے تو ہم کہیں گے کتاب و ولدین جو ہے وہ نکرہ ہے. اور کتاب الولدی میں الولدی معرفہ ہے تو ہم کہیں گے کتاب الولدی معرفہ ہے. اسی طرح مرکب اضافی کی حالت کا تعین مضاف کرے گا. اگر مضاف رفع ہے تو پورا مرکب اضافی مرفوع ہے، اگر مضاف نصب میں ہے تو پورا مرکب اضافی منصوب ہے، اور اگر مضاف جو ہے وہ حالت جر میں ہے تو پورا مرکب اضافی مجرور ہو جائے گا.